اللہ तबारक व तआला कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाता है जैतून का दरख्त मुबारक दरख्त है। अब कुरान फरमा रहा है जिस चीज़ को अल्लाह खुद बनाकर मुबारक फरमाए तो वो कितनी मुबारक होगी जिसको रब मुबारक कह रहा है। फरमाया ना ये मशरकी है ना मगरबी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खाए, कितनी? सारे बोलिए। इससे इस दिन ना जहर नुकसान पहुंचाएगा ना जादू। जादू होता है, इस बात का इनकार नहीं, मगर जितने लोग भी आते हैं हमारे पास, जी हम फलां बंदे के पास गए, उन्होंने कहा आप पे जादू हुआ है, फलां के पास गए, होता ज़रूर है, लेकिन मैं भी तो अपना इस्तिखारा करता हूँ। मेरे इल्म के मुताबिक जो है अगर 1000 बंदा मेरे पास आया है तो 10 पे जादू होता है, बाकी 990 पे जादू नहीं होता। लेकिन आप ये तवीज़ धागे वालों के पास चले जाएं, जिसके पास जाएंगे आपको सुक्का नहीं आने देगा, वो कहेगा कि आप पर जादू टूना हुआ है। अगर वो डराएगा नहीं, सारा खेल डर का है। डर फैलाकर शुगर का डर, हार्ट अटैक का डर, ब्लड प्रेशर का डर, कोलेस्ट्रॉल का डर, यूरिक एसिड का डर डाल के ये जो तवीज़ धागे वाले हैं ये भी कमाल है। और हमारी भोली भाली कौन बेचारी अपने आप को लुटाई जाती है। तो बहरहाल कभी भी अल्लाह के हुक्म के बगैर एक कायनात का पत्ता नहीं हिल सकता, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 990 बंदों को जादू नहीं होता है, तो कुरान और सुन्नत ने घर बैठे आपको बता दिया। आपको घर बैठे आप उसकी जो है वो काट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं। हमने कोई दुकानें थोड़ी खोलनी हैं, हमने तो उम्मत मुस्लिमा का, इदारतुल कुरान ने मखलूक खुदा का भला करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीनों कुल हुवल्लाहु अहद एक बार, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक एक बार, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास एक बार। अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के आप हाथों पे दम करें, ऐसे फूंक मारें, ऐसे फूंक मार के पूरे चेहरे पे मलें। चेहरे पे मलने के बाद बाजुओं पे, सीने पे, पेट पे, टांगों पे, जहां तक आपका हाथ जा सकता है आप जो है वो हाथ मल लें। फिर यही अमल को दूसरी बार करें, फिर तीसरी बार करें। हुजूर फरमाते हैं ना जादू रहेगा ना जिन्नात रहेंगे। आपको लंबी लिटों वाले पीर पे, पीर नहीं, पीर आपने भी नहीं कहना, और घर बैठे बैठे आबिदा के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हल बता दिया। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जादू का काट इलाज बताया। क्या फरमाया कि 141 बार, कितनी बार? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन 141 बार पढ़ के पानी पे दम कर लें। और पानी अगर कड़वा हो तो समझ लीजिए जादू आप पर है। आपको कड़वाहट आए, पानी के अंदर हल्का सा कड़वापन, बहुत ज़्यादा नहीं कि वो जहर की तरह हो जाएगा, हल्का सा कड़वा लगेगा, तो ये टेस्ट है जादू का। और तो आप खुद अपना इलाज अपने घर में करें। हमारे पास या डब्बा पीरों के पास, 2 नंबर लोगों के पास जाने की क्या ज़रूरत है? अपना इलाज खुद करें। अच्छा जी, जो 7 खजूरें खाएगा उस पे उस दिन ना जादू होगा और ना जहर असर करेगा। अब फ़ायदे सुने खजूरों के। जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करती है। आपको कमज़ोरी फील हो रही है, आप जो है वो 3 खजूरें या 7 खजूरें पकड़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के खा लें। चंद लम्हात के बाद आपकी कमज़ोरी में कमी आना शुरू हो जाएगी। मैदे की बीमारियों में मुफीद है, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। दिल की सेहत के लिए बेहतरीन, मैदे की बीमारियों में मुफीद और जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करती है खजूर। पिज़्ज़े खाने की बजाय, बर्गर और शवारमे खाने की बजाय और पैटीज खाने की बजाय, और ये जितना भी जो है वो बाहर फास्ट फूड बिक रहा है, ये डब्बों के अंदर कैंसर बांट रहे हैं और डब्बों के अंदर जो है वो पैक करके कारखानों में, फैक्ट्रियों में और दुकानों पर जो है वो शुगर बांट रहे हैं और कैंसर बांट रहे हैं। वो खाने की बजाय खजूर खाएं। आगे चलिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने माजा हदीस नंबर 3062, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए वो पूरी होती है।
آپ شفا کے لیے پئیں، شفا کی نیت سے پئیں تو شفا ملے گی، دوا کی نیت سے پئیں تو دوا ملے گی، دعا کی نیت سے پئیں تو دعا ملے گی، اگر غذا کی نیت سے پئیں تو غذا ملے گی، جس نیت سے پیا جائے گا وہی مل جائے گا۔ پھر فرمایا کہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بڑھاتا ہے کیا؟ آب زمزم ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، روحانی اور جسمانی طاقت فراہم کرتا ہے۔ آب زمزم کے اندر طاقت ہے، روح کی بھی طاقت اور جسم کی بھی طاقت۔ آگے حضور علیہ السلام نے طب نبوی کے حوالے سے فرمایا کہ سرکہ، حضور فرماتے ہیں کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی چیز نہ پکی ہوتی تو حضور علیہ السلام سرکے کے ساتھ روٹی تناول فرما لیتے، یعنی سرکے کے ساتھ روٹی کھانا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2051۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ سرکے کے، کوئی بھی سرکہ ہو تو سیب کا سرکہ لگا لیں، کسی بھی قسم کا سرکہ ہو اصل، کیمیکل والا سرکہ نہ ہو، اصل سرکہ ہو تو ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، وزن کم کرنے میں مددگار ہے، اور شوگر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا انجیل کے حوالے سے، سورہ 3 اللہ کا قرآن فرماتا ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اللہ انجیر کی اور زیتون کی قسم فرما رہا ہے۔ فائدے کیا ہیں انجیر کے؟ قبض اور معدے کی خرابی میں مفید ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، وزن کنٹرول میں دیتا ہے، یعنی کہ وزن کو کنٹرول کرتا ہے انجیر۔ اس کے کھانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک کھانے کا طریقہ جس کو قبض ہو، یا جس کی انتڑیوں میں سوزش ہو، یا جس کو السر ہو، یا جس کی بڑی آنت کے اندر زخم ہو، اس کو چاہیے کہ 2 انجیر لے، اس کو کاٹ لے، چھوٹے چھوٹے پیس کر لے، زیتون کے تیل میں بھگو دے، ساری رات بھیگا رہے، صبح کو اٹھ کے نہار منہ وہ 2 انجیر کھا لے، اوپر سے تھوڑا سا آدھا کپ یا 1 کپ نیم گرم دودھ کا پی لے، معدے کے تمام مسائل انشاءاللہ 3 سے 6 دن کے اندر حل ہو جائیں گے۔ زیتون کا تیل لیں تھوڑا سا، اس زیتون کے تیل کے اندر یہ انجیر کے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بھگو دیں، ساری رات بھیگا رہے، اور آپ صبح اٹھ کے وہ انجیر کے ٹکڑے کھا لیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں، تو انشاءاللہ العزیز قبض ہو یا معدے کے اور مسائل ہوں، خرابی ہو، تو انشاءاللہ اس میں فائدہ مند ہوگا۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا دودھ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں جس بیماری کو پیدا کیا اس کا علاج بھی پیدا کیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ یہ لا علاج مرض ہے، ہم اس کا علاج تلاش کر سکیں یا نہ کر سکیں، رب نے اس کا علاج جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بیماری کو پیدا کیا اس کا علاج بھی پیدا کیا، اور حضور فرماتے ہیں گائے کا دودھ ہر بیماری کے علاج میں شامل ہے، ہر بیماری کے علاج میں گائے کا دودھ۔ اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ گائے کا دودھ جلدی ہضم ہوتا ہے، بھینس کا دودھ جو ہے وہ دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ پہلے ادوار میں جو لوگ جو تھے گاؤں کے دیہاتوں کے رہنے والے، وہ زمینوں پر، وہ کسان جو زمینوں پر کام کرتے تھے، عورتیں سارا دن گھر میں کام کرتی تھی، مرد زمینوں پر جا کر کام کیا کرتے تھے، ہل چلاتے تھے اور دیگر بھاری کام کرتے تھے، ان کو سوٹ کرتا تھا بھینس کا دودھ۔ ہم ویلے لوگ ہیں، ہم نے سارا دن فارغ بیٹھنا ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں تو فارغ، گھر میں بیٹھے ہیں تو فارغ، رات کو بیٹھے ہیں یا صبح، یعنی کہ کام کاج ہم محنت والا، مشقت والا اس طرح کا کام نہیں کرتے جس طرح کا کام بھینس کا دودھ پینے والے کو کرنا چاہیے۔ لہٰذا کوشش کریں اگر میسر ہو تو زیادہ تر جو ہے وہ گائے کا دودھ استعمال کیجیے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، دماغی صحت اور نیند کے لیے بہترین ہے، جس میں کیلشیم کی کمی ہو وہ دودھ پینا شروع کر دے، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ لیکن لوگ کرتے کیا ہیں؟ عین بستر پر چلے گئے، اب جا کر دودھ کا گلاس منگوایا بیڈ پہ اور جناب پیا اور 10 منٹ کے بعد سو گئے، اس سے فیٹ بنے گا، جگر پر چربی آئے گی اور معدہ جو ہے وہ ہضم نہیں کرے گا،
جب بھی دودھ پینا ہے تو سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے پئیں، اور کوشش کر کے اس میں یا تو دال چینی ڈال لیں یا اس میں ہلدی ڈال لیں، تھوڑی سی ہلدی ڈال لیں یا دال چینی ڈال لیں، تو اس سے اس کا فیٹ ختم ہو جائے گا اور وہ پورے جسم میں ہضم ہونے میں انشاءاللہ سود مند ثابت ہوگا۔ یاد رکھیں کہ کون سی چیز کس کے ساتھ نہیں کھانی چاہیے، کسی کو نہیں پتا۔ جو آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، جانا چاہیے، کھانا چاہیے، ملنا چاہیے۔ اب کون سی چیز کس کے ساتھ ملا کے نہیں کھا سکتے، آپ پہلی مرتبہ سنیں گے، لیکن میں اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں کر رہا، یا تو قرآن و سنت سے کر رہا ہوں یا ماہرین کی، جو دنیا میں ایک ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مانے ہوئے ماہرین ہیں، یا جو گزر گئے انہوں نے اپنی کتابوں میں جو چیزیں لکھی وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ دودھ اور نمک ایک ساتھ نہیں پی سکتے۔ گھروں میں ہوتا نا بلڈ پریشر اگر لو ہو گیا تو اس کو دودھ میں نمک ڈال کے دو، حالانکہ یہ نقصان دہ ہے۔ دودھ اور نمک ایک ساتھ نہیں پی سکتے، سفید داغ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پیاز اور دہی اکٹھا نہیں کھا سکتے، پیاز اور دہی، تو رائتے میں بعض مرتبہ پیاز بھی ڈالا جاتا ہے، پیاز اور دہی جو ہے وہ اکٹھا نہیں کھا سکتے۔ کچا نمک وہ بھی سفید، وہ کسی صورت نہیں کھا سکتے، کچا نمک سفید والا۔ ہاں آپ پنک نمک لے سکتے ہیں یا کالا نمک جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، سفید نمک خصوصاً یہ آیوڈین ملا نمک، یہ جو پہلے 20 روپے کا پیکٹ تھا، پھر 30 کا، پھر 50 کا، اب کتنے کا؟ 60 روپے کا۔ اس کو بالکل جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دیں، اس نمک کو اپنے گھر میں داخل ہی نہ ہونے دیں۔ پنک نمک جو ہے وہ منڈی سے مل جاتا ہے آسانی سے، وہ بڑا سا آپ ڈھیلا لیں، اس کو پسوا لیں، وہاں سے کالا نمک بھی مل جائے گا اور پنک نمک بھی، اس کو گھر میں استعمال کریں۔ کچا نمک کیا کرتا ہے؟ یہ آنتوں میں زخم کرتا ہے، آنتوں کے اندر جا کے کچا نمک سفید یہ آنتوں میں زخم کر دیتا ہے۔ آپ چھوٹے ہوتے ہوں گے تو بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہوں گے، تو بچے جو ہے وہ کچھوے پہ نمک ڈال دیتے تھے، چھوٹے ہوتے بچپن میں کچھوے پہ جب نمک ڈالتے تھے تھوڑی دیر کے بعد اس کی کھال ابھر جاتی تھی، جس طرح چھالے پڑتے ہیں اس طرح سے وہ کچھوا ہو جاتا تھا۔ تو اب جس طرح سے وہ کچھوے کے جسم پر چھالے بن جاتے ہیں، اسی طرح ہماری انتڑیوں میں کچا نمک کھانے سے چھالے بن جاتے ہیں، پھر وہ مسائل جو ہے وہ بنتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ زخم بڑھتے جاتے ہیں، یا تو اس سے السر ہو جاتا ہے یا کینسر ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، چاول اور روٹی اکٹھے نہیں کھا سکتے۔ کیسی بات ہے؟ چاول اور روٹی اکثریت کے ساتھ محفلوں میں جائیں، ہم کسی کے گھر دعوت میں جائیں، ہمارے گھر کوئی آئے، اگر خالی سالن بنا لیں نا، ہم روٹی ساتھ بنا لیں، سالن بنا لیں، تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے کہ جناب ایک ہی ڈش رکھی ہوئی تھی اس نے۔ اگر خالی چاول بنا لیں تب بھی مسئلہ۔ اور ہم کہیں پہ جائیں تو ایک جگہ پہ میرا جانا ہوا تو میں نے صرف روٹی کھائی، تو انہوں نے کہا چاول بھی لیں، تو میں نے چاول نہیں لیے، آپ کی بات نہیں، کسی اور جگہ پہ گیا تو وہاں پر گئے تو وہاں میں نے چاول نہیں لیے کیونکہ میں نے روٹی کھا لی تھی۔ تو کہنے لگے کہ شاید چاول جو ہے وہ حضرت صاحب کو پسند نہیں آئے، وہ اپنی بیگم سے لڑنا شروع ہو گیا۔ میں نے چکھے بھی نہیں، میں نے تو اس نیت سے نہیں نہ کھائے کہ ایک ہی وقت میں چاول اور روٹی یہ نہیں کھانی۔ بعض مرتبہ دل رکھنے کے لیے یا پھر جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ چیٹنگ بندہ کر ہی لیتا ہے، ہفتے میں 10 دن میں کوئی ایک بار کر لے تو یہ کوئی حرام نہیں میں کہہ رہا، ناجائز نہیں کہہ رہا، کھا سکتے ہیں، پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں دونوں چیزیں۔ میں صرف طبی لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ہفتے 10 دن بعد اگر کوئی کھا بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، فتویٰ نہیں لگانا کسی پہ۔ میں بھی بعض مرتبہ 10 دن بعد 12 دن بعد میں بھی کھا لیتا ہوں۔ یہ عبدالرشید صاحب کی طرف گیا تھا، وہاں میں نے چکھ لیے تھے چاول اور روٹی پہلے کھائی ہوئی تھی، تو کبھی کبھار کا کوئی نہیں، روٹین نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک دن میں اگر آپ نے آج چاول کھائیں تو سارا دن چاول کھائیں، اگر آپ نے روٹی کھائی ہے تو سارا دن روٹی کھائیں، مکس کر کے ملا کے نہیں کھانا۔ مکس سے مراد یہ نہیں کہ آپ روٹی کے اندر چاول رکھیں گے، مراد یہ ہے کہ روٹی کھا کے چاول یا چاول کھا کے روٹی یہ نہ کھائیں، یہ طبی لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ نمبر 5، دہی اور انڈا اکٹھے نہیں کھا سکتے۔ نمبر 6، چینی وہ بھی سفید بالکل نہیں کھا سکتے، برتنوں میں نہیں کھا سکتے، یہ بھی کینسر کا باعث ہے۔ پلاسٹک کے برتن، ہمارا آدھا کچن جو ہے ہمارے گھروں میں پلاسٹک کے برتنوں سے بھرا ہوتا ہے، تو گھروں کے اندر جو ہے وہ آپ کانچ کے، شیشے کے، یا جو ہے وہ مٹی کے یا لکڑی کے یا تانبے کے
برتنوں کی طرف آہستہ آہستہ آنا شروع کر دیں. اچانک کچھ بھی نہیں ہونا. اتنا کچھ میں بتا رہا ہوں, آپ گھر جا کے بتائیں گے, آپ کی اماں آپ کو گھر سے نکال دے گی, کنوں سن کے آیا ہے. ہم سارا کچھ ہی چھوڑ دیں, مر جائیے, پھر جینا کوئی نہیں. تو یہ آہستہ آہستہ عادت پیدا کرنے کی کوشش کریں. اب آدھا کچن آپ اٹھا کے برتنوں کا باہر پھینک دیں گے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے, تو پھر اگر آپ کی والدہ ہوئی تو ٹھیک, ورنہ زوجہ محترمہ کا فون آیا ہی آیا. تو لہٰذا میرا نام نہیں لینا, ویسے محبت سے گھر والوں کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پلاسٹک کے برتن استعمال نہیں کرنے. جیسے ہی کھانا گرم ان کے اندر پڑتا ہے تو اسی وقت جو ہے وہ کینسر کے جراثیم جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اوون ہے, اسی طرح پریشر ہے, اور اسی طرح فریج ہے. یہ تینوں چیزیں بھی نقصان دہ ہیں. اوون سے بھی کینسر بڑھ رہا ہے, پریشر کوکر جس سے جلدی جلدی کھانا تیار کرتے ہیں اس سے بھی کینسر بڑھ رہا ہے, اور فریج کا باسی کھانا, جو چیز بچی فریج میں, آٹا بھی, بلکہ بعض تو اتنا تکلف کرتی ہیں عورتیں کہ صبح گوندنا نہ پڑے, رات کو گوند کے فریج میں رکھ دیا. صبح جو ہے وہ آپ نے جانا ہے دفتر یا اسکول جانا ہے, یا بچوں نے, یا آپ نے دکان پہ جانا, تو جلدی جلدی نکالوں گی, جلدی جلدی پکا لوں گی, صبح گوندنا پڑے گا, ٹائم لگ جائے گا. تو فریج کے باسی کھانوں سے بھی صحت پر نقصان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تینوں چیزیں کون کون سی؟ اوون, فریج اور پریشر کوکر. کوشش کریں کہ بغیر پریشر کوکر کے ہی جو ہے وہ کھانا, چند مرتبہ کہ میں کہہ نہیں سکتا, لیکن میرے گھر میں جو ہے وہ الحمدللہ 20 سالوں میں, یا ساری زندگی لگا لیں, میرے باپ دادا نے تو, ہم نے تو کبھی پریشر کوکر دیکھا ہی نہیں تھا. پھر جب وقت آیا تو چند مرتبہ کے علاوہ ہمارے گھر میں پریشر کوکر جو ہے وہ اس سے کھانا نہیں بنتا. ویسے ٹھیک کروا لیا, خراب کیا ہوا تھا میں نے, تو دوبارہ سے ٹھیک کروا لیا. تو پریشر کوکر یہ کینسر کا باعث ہے, اوون یہ کینسر کا باعث ہے, اور فریج میں بھی کوشش کریں زیادہ کھانے نہ رکھیں, اتنا بنائیں جتنا کھا لیں. برکت بھی ہوگی انشاءاللہ, بیماریوں سے بھی بچیں گے. دودھ والی چائے یہ کم از کم پئیں. اب میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نہ پئیں, کیونکہ ابھی میں نے پی ہوئی ہے. دودھ والی چائے کم از کم پئیں, ٹھیک ہے جی. اب بغیر دودھ کے چائے کیسے بن سکتی ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ جو ہے وہ آپ 1 الائچی ڈالیں, 1 ٹکڑا دال چینی ڈالیں, تھوڑا سا ادرک ڈالیں, 2 لونگ ڈالیں, اور تھوڑی سی پتی ڈال لیں. پتی ڈال کے وہ بنائیں, بہترین چائے بنے گی, اور انشاءاللہ وہ صحت کے لیے بھی مفید ہوگی. دار چینی, ادرک, لونگ, اور کیا جی, سبز الائچی 1 ڈال لیں, 2 ڈال لیں 1 کپ کے اندر, تو انشاءاللہ وہ صحت کے لیے بھی مفید ہوگی. نزلہ, زکام, کھانسی, ریشہ, بخار, اس کے لیے بھی, اور انشاءاللہ العزیز معدے کی صفائی کے لیے بھی. نمبر 10, کھانے کے بعد پانی نہ پئیں. کھانے کے بعد جو ہے وہ پانی پینا. اب کیوں نہیں پینا چاہیے؟ ادھر دیکھیں, جب بندہ کھانا کھاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناف کے نیچے ایک چولہا بنایا ہوا ہے. جس طرح ہم گھر میں چولہا جلاتے ہیں نا, چولہا, جیسے ہی کھانا اندر جاتا ہے رب نیچے سے چولہا جلا دیتا ہے, وہ کھانا جو ہے وہ ہضم ہونا شروع, پکنا, مزید پکنا شروع ہو جاتا ہے, ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور نظام انہضام میں وہ چولہا جو ہے, وہ چولہا جو ہے وہ مدد دیتا ہے. جیسے ہی ہم نے پانی پیا وہ چولہا بند ہو جاتا ہے, یا اس کی جو ہے وہ سپیڈ کم ہو جاتی ہے, پھر کھانا ہضم نہیں ہوتا. جب ہضم اپنے وقت پر, جو کھانے کا وقت ہے اس وقت میں اگر کھانا ہضم نہ ہوا تو وہ پھر بیماریاں بننا شروع ہو جائیں گی. تو لہٰذا کھانے سے پہلے پانی پی لیں, آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں اور آدھا گھنٹہ بعد میں پئیں. کھانے کے فوری بعد جو ہے وہ پانی پینا نقصان دہ ہے. اگر آپ کا کولیسٹرول 250 سے نیچے ہے تو آپ کولیسٹرول کے مریض نہیں. کولیسٹرول 250 سے نیچے ہے تو کولیسٹرول کے مریض نہیں. اگر 250 سے اوپر ہے تو اس کو نیچے لانا ہے, مگر دوائیوں سے نہیں. کولیسٹرول فوڈ مت کھائیں, یعنی جن کھانوں کے اندر کولیسٹرول ہے وہ کھانا چھوڑ دیں. رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آپ کا کولیسٹرول لیول پر آ جائے گا, اور یہ خود بخود نیچے آنا شروع ہو جائے گا. کیسے پتہ چلے کہ کس کھانے میں کولیسٹرول ہے؟ یاد رکھیں کہ ٹوٹل جو کولیسٹرول ہے یہ جانوروں سے آتا ہے.
تو چند دن جو ہے وہ آپ جانوروں سے آنے والی چیزیں چند دن کے لیے چھوڑ دیں، جب ٹھیک ہو جائیں تو نارمل مقدار میں میانہ مقدار کے اندر پھر جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ جانوروں سے کیا آتا ہے؟ گوشت، دودھ، دہی، مکھن، پنیر، اس طرح کی چیزیں جو جانوروں سے آتی ہیں۔ کولیسٹرول کا مریض اس کی شرح کم کر دے یا چند دن کے لیے چھوڑ دے تو کولیسٹرول نارمل ہو جائے گا بغیر دوائیاں کھائے۔ اگر گوشت کھانا ہے تو کم کولیسٹرول والے گوشت کھائیں۔ کون سا؟ دیسی مرغی اور مچھلی، اس کے اندر جو ہے وہ کولیسٹرول کی شرح نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یقین کیجئے بلڈ پریشر کے، شوگر کے، کولیسٹرول کے، اسی طرح کینسر کے تقریباً جو ہے وہ مریض اتنے ہیں نہیں جتنے یہ میڈیکل بنائی جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ان سے بچ کر اپنی خوراک کو بہتر کریں، اپنی طرز زندگی کو بہتر کریں، اپنے آپ کو اسلام کی طرف لائیں، اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں۔ اتنی محنت کرنے کا جو ہے وہ محنت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اب اسلام کی طرف آ جائیں۔ جب اسلام کے دامن میں آ جائیں گے تو پھر سارے ڈر ختم ہو جائیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ۔